Bismillahirrahmanirrahim. So today I'm going to talk about usage of open source tools in digital forensics. So طاہر صاحب نے انٹروڈیوس کیا کہ میرا ٹاپک سائبر سیکیورٹی ہے، لیکن سائبر سیکیورٹی اور اوپن سورس ٹولز ہیں، لیکن اس میں پرٹیکولرلی میں نے ڈیجیٹل فورینزکس میں اوپن سورس ٹولز کے یوسیج کو پک کیا ہے. اور میرا انٹروڈکشن جس طرح طاہر صاحب نے کرایا، ان کے ساتھ کافی پرانا میں نے ان کے ساتھ کام کیا اقرا یونیورسٹی اور اسلامک یونیورسٹی میں، اور بڑا اچھا ٹائم گزرا. اچھا، اس میں آج جو ٹاپک ہے اوپن سورس ٹولز ان ڈیجیٹل فورینزکس. As far as my introduction is concerned, I am with Department of Cyber Security at Air University, and Air University is the first university in Pakistan which has dedicated a separate department for cyber security discipline, and we have National Cyber Crimes and Forensics Labs there as well, which is part of National Center for Cyber Security. I hope you're familiar with National Center for Cyber Security. Many of you will be. It's a government initiative for Pakistan, and this center was established in 2018, and 11 labs are working under this center dispersed throughout Pakistan. And I am associated with one of the lab, which is National Cyber Crimes and Forensics Labs, and in particular computer forensic domain of this lab. So this is a web link of our group. And my introduction, I've already told you about this. I'm doing research in different domains of cyber attack detection using machine learning. And I'm exploring areas where we can use artificial intelligence for audio, video, and log data. And when we talk about forensics, we have a huge amount of data available with us. And if that data processed quickly, and then it can be very useful. So I'm going to talk about this as well. And another area of interest is criminal profiling, when criminals leave different artifacts on their devices and commit crime. So how we can track them and how we can find some information useful about them, and computer forensic in general. And this is my Google Scholar profile, and this link can be followed by one who are interested. Okay, so we are surrounded by digital devices everywhere. Like if we talk about 2020, there are so many social media platforms, there are so many diverse digital devices which we are using right now. And some of these devices you can see in the screen. Today, first of all, I would like to thank about Open Source Foundation for taking this initiative and arranging this 7-day long online event where we are talking about different open source platforms and how open source technology can be helpful in different domains of life. There are very useful sessions I've been following from the last couple of days, and looking forward to hear about in future as well. This is what I'm going to talk about today. I'm going to tell you about how our digital world looks like, particularly after this pandemic has taken up our lives. And then cyber attacks and crimes. What is the current status all over the world and in Pakistan? Then some footprints which you leave on your devices knowingly and unknowingly, which are getting maintained on your devices and can then be used for different purposes, either by criminals or by digital world کی بات کریں تو آپ کے if 2020 میں اگر ہم دیکھیں تو ایک منٹ میں کتنی ٹریفک جنریٹ ہوتی ہے. So if you can see in this picture, there are 4.1 million search queries which are being run on Google. Then 19 million text messages are sent. YouTube میں 4.7 million videos دیکھی جاتی ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کے موبائل فونز آپ جو یوز کر رہے ہیں اس کے بہت سارے آپ کو یہاں پہ اپلیکیشن نظر آئیں گی, انکلوڈنگ واٹس ایپ, انکلوڈنگ یوٹیوب which we are using right now, کہ اس میں 60 seconds میں اتنی ٹریفک جنریٹ ہوتی ہے. And when the interesting thing about this is that your data never sleeps. So you are generating a lot of data every minute. اور وہ ڈیٹا آپ کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں, آپ نے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی کمنٹ لکھا, کوئی لائک کیا, یا آپ نے کوئی انفارمیشن پوسٹ کی, یا کسی کو کوئی ٹیکسٹ میسج بھیجا, تو وہ میسیجز وہ آپ نے جو پوسٹ لگائی تھی یا کوئی ٹویٹ کیا تھا, وہ انفارمیشن آپ کی ویب پر موجود رہتی ہے. تو جب وہ ویب پر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ your data is alive, your data is being seen, your data is being observed and being used by different applications. تو یہ آپ کا ڈیٹا, اب یہ جو ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے, اینڈ ہمارے پاس اس وقت اسمارٹ ہومس کا کانسیپٹ ہے, ہمارے پاس ڈائیورس انفارمیشن ڈیوائڈ ہے, سو موجود ہے. اب ہمارے پاس جو اس وقت ہمیں چیلنج فیسڈ ہے کہ وی آر
we are drowning in with data, but we are starving for information. We have huge amount of data available with us, but we have to extract some information which is useful for us. तो अब एक डाटा जो है वो आपका ह्यूज अमाउंट में जनरेट हो गया, लेकिन वो तमाम डाटा आपके लिए यूजफुल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप उसको अपनी डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते. आपने कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो आपके किसी ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है. तो अगर वो डाटा मौजूद है लेकिन वो डाटा आपको गाइड नहीं कर रहा आपकी डिसीजन मेकिंग में, तो उसका इतना फायदा नहीं है. तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो डिजिटल डिवाइसेस जो आपके पर्सनल यूज में आ रहे हैं, जिसको आप शॉपिंग, बैंकिंग या डिफरेंट अप्लायंसेस में यूज कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन के लिए, सोशल यूसेज के लिए यूज करें, तो उसका डाटा का सही इस्तेमाल हो. और अब चूंकि आपके डिजिटल डिवाइसेस हैं एंड एवरी अदर पर्सन, लाइक मैं ये नहीं कहूंगी कि 50% लोग इस वक्त स्मार्ट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, मोर देन 15% ऑफ द, और पाकिस्तान में तो यूथ जो है वो ज्यादा है, और यूथ यंग यूजर्स स्मार्ट डिवाइसेस के ज्यादा हैं. और इन सब चीजों के होने के साथ साथ आप प्रोफेशनल सक्सेस, आपकी कामयाबी का दारोमदार आपके डिवाइसेस पे है कि आप हाउ स्मार्टली यू आर एबल टू यूज इंफॉर्मेशन. तो आप देखते हैं कि इस वक्त आपको बहुत सारे यंगस्टर नजर आते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया की भी हैं, उसमें कंटेंट क्रिएशन की भी हैं, कंटेंट बना रहे हैं और उसको सर्कुलेट कर रहे हैं. तो इसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी किया जा सकता है. अब जो एक और चीज देखने में आई है कि इस साल के शुरू में 2020 इज अबाउट टू एंड, लेकिन इस साल के शुरू में या लास्ट ईयर हम पाकिस्तान में तो हम नहीं कहेंगे कि दिसंबर 2019 में कोविड-19 था, लेकिन 2020 इज द ईयर व्हिच इज मार्क्ड विद कोविड-19. और इसके बाद मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ और उसके बाद फिर हम सब लोग डिजिटल, आप ये कह लें कि हम बाय फोर्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले गए कि वी हैड नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू रन आवर बिजनेस, एक्सेप्ट टू कम्युनिकेट ऑनलाइन. तो उस केस में ये हुआ कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो जिस तरह पहले उसमें 35.5% इंक्रीज था, तो वो बहुत बढ़ गई. एंटरटेनमेंट जो है उसमें भी बहुत इंक्रीज आया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ी डिक्रीज हुई, और बिजनेसेस जो है वो काफी डाउन चले गए. अब जब आपके पेंडेमिक के बाद लाइफ चेंज हुई है, डिजिटली आपने कम्युनिकेट करना है, आपके बिजनेसेस भी डिजिटल जा चुके हैं, कम्युनिकेशन भी डिजिटल हो चुकी है, तो इस तमाम सिनेरियो में आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो इंफॉर्मेशन आप जनरेट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली एडिंग टू योर डिजिटल ट्रेल. कि आप अपने कुछ फुटप्रिंट्स, अपने कुछ आप क्या मुझे कोई उर्दू का वर्ड एग्जैक्टली इसके लिए याद नहीं आ रहा कि हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, कि आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं जो कि आपको ट्रैक करने के लिए या ट्रेस करने के लिए यूज सकते हैं, एंड दैट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. तो दोनों तरह से इसको देखने की जरूरत है. अब जो आप अपना डाटा स्टोर करते हैं अपने, चाहे वो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, चाहे आप अपने कोई स्मार्ट वॉच है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो वो इस तरह की एप्लीकेशन या डिवाइसेस पे सेव होता है. इसमें आपको कुछ नजर आ रहे होंगे, कुछ आपके लैपटॉप्स हैं, कुछ मोबाइल फोन्स हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ पुराने मोबाइल फोन्स हैं, कुछ नए हैं, व्हाट्सएप है, कुछ आपके क्लाउड पे स्टोरेज होती है, कुछ आपके पुराने ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें टेप रिकॉर्डर्स हैं, कैसेट रिकॉर्डर्स हैं जो यूज होते थे, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आपने एप्लीकेशंस अपने मोबाइल फोन पे आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो उनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. आपका एक तो मोबाइल नंबर है जो कि यूज हो रहा है, उसके अलावा जो आप मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, जो आपको कंटेंट रिसीव हो रहा है, कब कब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस लोकेशन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो रही होती है. So you are leaving your footprints on your devices, sometimes knowingly and sometimes, or rather I would say most of the time, unknowingly. अब आपकी इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल योर नेम, योर एड्रेस, योर बिजनेस एड्रेस, योर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, योर लाइसेंस नंबर, इसके अलावा आपकी पिक्चर, आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, आप कौन से नंबर्स को डायल करते हैं फ्रीक्वेंटली, आपका सोशल मीडिया अकाउंट क्या है, या उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन जो है जो आप सोशल मीडिया पे खुद पे पोस्ट करते हैं, या आप जो डिवाइसेस पे इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, इवन द पिक्चर्स यू आर कैप्चरिंग फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस, द वीडियो यू आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम योर डिवाइस, the documents which you are creating on your laptop or on your systems, all these information belongs to you. So every time you are posting something online, you are sharing content, or when you are visiting a website, the website collects your information by installing a cookie on your device. A cookie is a small file, text file, which is created on a device. बहुत lightweight सी file होती है जो आपके डिवाइस पे क्रिएट हो जाती है, और उसमें आपकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है
جو کہ آپ کی ویب سائٹ بعد میں آپ کو آپ کی کسٹمائز ایڈورٹیزمنٹس کے لیے یوز کرتی ہے. اب جو فٹ پرنٹ آپ چھوڑتے ہیں اس میں آپ کا آئی پی ایڈریس جو کہ آپ کا یونیک ہوتا ہے کہ جس ایڈریس سے آپ نے انٹرنیٹ پہ کنیکٹ کیا, آپ کی لاگ ان ڈیٹیلس, اگر آپ کوئی ویب سائٹ پہ لاگ ان کر رہے ہیں, سرور پہ لاگ ان کر رہے ہیں, تو آپ کا لاگ ان اینڈ پاس ورڈ آپ کی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے, اور جو بھی انفارمیشن جو آپ پوسٹ کر رہے ہیں دیٹ ول بی ایڈڈ ٹو یور ٹریل. So like the footprints, DNA, fingerprints, your forensic artifacts are also unique and they are equal for, these are the digital artifacts for which our cyber criminals can use. So things left behind unintentionally, unconsciously or invisibly, these things help forensic experts get to the bottom of an incident. اب جو انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں یہ کچھ اور فٹ پرنٹس ہیں جو آپ ویب سائٹ پہ چھوڑتے ہیں, جو ایک کوکی فائل جس طرح میں نے بتایا, if you visit a web server you are leaving a cookie, یا پھر آپ کے جو براؤزر جو ہے وہ آپ کی ایک ویب پیج جو آپ نے وزٹ کیا اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ وزٹ کریں تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے لا سکے یا کم ٹائم میں ایفیشینٹلی لا سکے, یا براؤزر کیپ a history of all the pages you have visited. So there are certain footprints which are recorded on your device, your login attempts. If you are trying to log into a server, وہ لاگ ان اٹیمپٹ آپ کی سکسیسفل ہوتی ہے یا انسکسیسفل ہوتی ہے, دونوں کیسز میں یہ لاگ ہو جاتی ہے. یور ریسنٹلی ایکسسڈ فائل, یور نیٹورکس یو ہیو کنیکٹڈ, وائی فائی نیٹورک آپ نے جو بھی کنیکٹ کیے ہیں, دا انفارمیشن از گیٹنگ لاگڈ. اس سے آپ سم ٹائمز آپ یہ بھی ٹریس کر سکتے ہیں کہ آپ کس کس ریجن میں گئے ہیں, کیونکہ آپ جس ریجن میں گئے ہیں تو آپ نے اس وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کیا. ڈاکومنٹس جو آپ کریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کی امیجز ہیں, ورڈ فائلز ہیں, پی ڈی ایفس ہیں, یا کوئی اور کانٹینٹ جو آپ کریٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کا میٹا ڈیٹا بھی آپ کے او ایس زیادہ تر سیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ میٹا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے فورینزک ٹولز کے تھرو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے, اور لوکیشن اینڈ دیر آر مینی ادر تھنگس ایز ویل جو کہ آپ کی ٹریک ہو رہی ہوتی ہیں. اب فورینزک میں یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ فورینزک ٹولز کیسے ہیں, اوپن سورس فورینزک ٹولز ہیں, وہ کس طرح کے آرٹیفیکٹس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ کے فورینزکلی اگر ہم سوچیں تو ایک انویسٹیگیٹر کو چاہیے ہو سکتا ہے کہ جو فائل کے اندر ڈیٹا موجود ہے, ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا, آپ کی پروگرام ایگزیکیوشن کہ اس ڈیوائس پہ کون کون سے پروگرامس یا کون سی اپلیکیشنز چلی تھی, اس کی ہسٹری کیا ہے, وہ ڈیوائس کب کب یوز ہوا, لائک یو ایس بی پلگ ان ہوئی ہے تو وہ یو ایس بی اس سسٹم کے اوپر یا اس لیپ ٹاپ کے اوپر کتنی بار پلگ ان ہوئی ہے, اس کا ٹائم اسٹیمپ, جو ڈیٹا کسی کرمنل نے کرائم کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا. کیونکہ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کرمنل جب کرائم کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے فٹ پرنٹس کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ کرائم کے بعد وہ کوشش کرے گا کہ وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے. تو ڈیلیٹڈ ڈیٹا ول بی, if you can recover that data using recovery tools in forensics, then that data can reveal very useful information, کیونکہ وہی تو ڈیلیٹ کیا تھا کرمنل نے. اسی طرح لوکیشن آپ کی جو جیو لوکیشن ہوتی ہے یا آپ کی, تو وہ آپ کی ٹریک ہو سکتی ہے, براؤزر آرٹیفیکٹس ہو سکتے ہیں, آپ کے سسٹم ایپلیکیشن اور نیٹورک لاگس جو کہ آپ کے او ایس نے مینٹین کیے ہوتے ہیں. دیز آر آلسو آر انٹرسٹ فار انویسٹیگیٹر. ناؤ اب یہ تو چیزیں ہو گئیں جو آپ ڈیوائسز پہ اپنے فٹ پرنٹس چھوڑ رہے ہیں. Another thing very alarming and very important is that cyber attacks are so common nowadays. Like World Economic Forum کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق, one of the top 10 global risks to the highest concern in the next decade it has an estimated price tag of $90 trillion if cyber security efforts do not keep pace with the technological advances. یعنی آپ کی سائبر سیکورٹی کی ایفرٹ, سائبر اٹیکس آر سو کامن that if your efforts will not be at par with the technological change, then you will have a big loss, جو کہ یہاں پہ مینشن کیا گیا. سورس میں نے اس کا مینشن کیا ہے اس رپورٹ کا فوٹر میں. And cyber attacks ranks number 1 in dangers of digital innovation. تو جہاں ہم بات کریں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور ڈیجیٹل انوویشن کی, تو سائبر اٹیکس کو اگر نہیں ہم نے سیریسلی لیا so it will be very risky. And this is another news from BBC where cybercrime profits reached $3.5 billion in 2019. So آپ یہاں پہ دیکھیں کہ cyber crimes are so common and cybercrime damages are expected to reach $6 trillion by 2021. So یہ آپ کی کچھ ایسی رپورٹس ہیں جو کہ آپ کے سائبر اٹیکس اور سائبر کرائمس کا لینڈسکیپ بتا رہی ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ سائبر کرائمس جو ہے وہ کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں, تو ڈارک ویب کرائم اور کامن ہے. اس کے علاوہ cyber spies have even targeted COVID vaccine distribution network. یعنی کووڈ ویکسین جو اس وقت پینڈیمک کے ٹائم پہ, جس وقت ہم سب اس وقت ورک فرام ہوم کے موڈ میں ہے, ایجوکیشن فرام ہوم کا موڈ ہے, یعنی ہماری نارمل لائف جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو چکی ہوئی ہے,
اس ٹائم پہ بھی جو سائبر اسپائز ہیں they are so intensely involved that they are targeting the vaccine distribution network. تو اب اسی طرح آپ دیکھیں اکتوبر 2020 کی نیوز ہے کہ یو ایس ہاسپٹل سسٹم فیسنگ امییننٹ تھریٹ آف سائبر اٹیکس. سو اس سارے سیناریو میں آپ دیکھیں کہ ان اٹیکس کو کمبیٹ کرنا, ان اٹیکس اور کرائمس کو ہینڈل کرنا کتنا ضروری ہے. اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کے الیکٹرک اسٹرک بائی رینسم ویئر, جو ریسنٹ ایک نیوز ہے 10 سپٹمبر 2020 کی, جس میں آپ کا جو ڈیٹا تھا کسٹمرز کا, دیٹ ڈیٹا واز میڈ اویلیبل, that K Electric was asked to pay certain amount as a ransomware, and uske baad wo the data was made publicly available, available on dark web. Then Pakistan Army identifies major cyber attack by India targeting mobile phones of government military officials. یہ بھی آپ کی ایک ریسنٹ نیوز ہے. اور پھر اگر آپ بینکنگ کے اٹیکس آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے فشنگ اٹیک کے رینسم ویئر اٹیک وہ اتنی کامن ہے کہ یہ بھی آپ کی ایک ریسنٹ 2018 کی ہے خیر نیوز کے, اس میں 19,864 cards from 22 banks were dumped for sale on the dark web. تو یہ سیناریو کافی خطرناک ہے. سائبر کرائم کو اگر ہم دیکھیں تو اٹس اے کرمنل ایکٹیویٹی دیٹ انٹیلز دا یوز آف کمپیوٹر, اور اس میں آپ کے ٹیررزم بہت ہے, سائبر ٹیررزم ہے, کمپیوٹر وائرسز ہیں, وائرسز آ گئے ہیں, اس میں فشنگ اٹیک ہو گیا, اس میں رینسم ویئر اٹیک ہو گیا, ٹروجن ہو گیا. تو آپ فائلس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا, اس میں اس کے علاوہ سائبر بلنگ ہے, ہراسمنٹ ہے. دیز آر مینی ڈفرنٹ کائنڈز آف کرائمس وچ آر بینگ کمیٹڈ ناؤ ڈیز. تو اگر یہ تو میں صرف 4 میں نے چیزیں بتائیں کہ یہ اس طرح کے کرائمز ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے سائبر کرائمز ہیں جس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فشنگ اٹیک ہے, رینسم ویئر ہے. فشنگ اٹیک جو ہے وہ 2020 کا اس وقت فشنگ اور رینسم ویئر اٹیکس, میں دونوں کی بات کروں گی کہ یہ اس وقت اس سال کے موسٹ کامن کرائمز ہیں. فشنگ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ فشنگ اٹیک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی میسج آیا اور اس میسج میں آپ کو کوئی سسپیشس لنک ملا کہ آپ فار ایگزامپل آپ کی میری یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے airuniversity.com سپوز, تو میں نے وہاں پہ جا کے اپنا لاگ ان اور پاسورڈ سے انٹر ہونا ہے, اور مجھے ایک لنک آیا کہ یو کین لاگ ان ٹو دس ویب سائٹ, ہم نے ایئر یونیورسٹی کا ویب سرور چینج کر دیا ہے, سو آئی ول گو ٹو دیٹ لنک, انٹر مائی لاگ ان نیم اینڈ پاسورڈ, اینڈ دیٹ ویب سائٹ از ناٹ ریئل, اٹ لک لائک دا اوریجنل ویب سائٹ بٹ اٹس فیک ون. تو اب میں نے اس ویب سائٹ پہ اپنی لاگ ان ڈیٹیلز دے دی. ناؤ میری لاگ ان ڈیٹیلز جو ہیں وہ اب یوز کی جا سکتی ہیں اصلی جو اوریجنل نیٹ ورک ہے اس کو ایکسیس کرنے کے لیے. اسی طرح آپ کو میسیجز آتے ہوں گے SMS پہ کہ آپ کو اکاؤنٹ کا اپنے پن کوڈ آپ چینج کر لیں, یا آپ کو ای میل آتی ہوگی کہ یہ اس لنک کو, اس فائل کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اس میں آپ یا کسی اس پہ آپ اپنی, سو وین ایور یو آر شیئرنگ یور آئیڈینٹی اور یور پرسنل ڈیٹیلز اوور دا ویب اینڈ یو آر پرووائڈنگ یور پرسنل انفارمیشن, اٹ از اے فشنگ اٹیک. تو فشنگ, اور اس کے بعد پھر آپ کا رینسم ویئر ہے جس میں آپ کا ڈیٹا انکرپٹ ہو گیا یا اس کی ایکسیس جو ہے وہ ڈینائڈ ہو گئی, اینڈ یو آر آسکڈ ٹو پے سرٹن اماؤنٹ ٹو گیٹ یور ڈیٹا بیک, یا تو وہ انکرپٹڈ ہے یا وہ اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح آپ کی جو کامن سائبر کرائمز ہے اس پہ آپ کی ہراسمنٹ از ویری کامن, اس میں آپ کی ورک پلیس ہراسمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے جو اس طرح کی آئیڈینٹی فراڈ, اس میں فائنینشیل کارڈ پیمنٹ ڈیٹا ہے, کارپوریٹ ڈیٹا, ڈسٹریبیوٹنگ چائلڈ پورنوگرافی, یہ بھی آپ کا کافی کامن اٹیک تھا. پبلشنگ ڈیروگیٹری مٹیریل اینڈ اسپریڈنگ ہیٹ اینڈ ٹیررزم, یہ بھی آپ کا سوشل میڈیا کے تھرو کمٹ ہونے والا. دیر آر مینی سوشل میڈیا گروپس on different platforms which are working against individuals, against organizations and against states. تو ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ڈیجیٹل فورینزکس, ہاؤ ڈیجیٹل فورینزکس ہیلپس ٹو کمبیٹ سائبر کرائمس. ڈیجیٹل فورینزک بیسیکلی 4 اسٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنا جو بھی ڈیوائس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس موبائل پہ یا اس لیپ ٹاپ یا اس کمپیوٹر سے کوئی کرائم ہوا ہوگا, تو یو کلیکٹ دیٹ ایویڈینس. اب جو کلیکٹ جب آپ کرتے ہیں اس سورس کو, تو کلیکشن کے ڈفرنٹ میتھڈز ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بس کیا اور اس کو آپ نے ایکوائر کر لیا. دیر از اے پراپر وے ٹو ایکوائر یور ایویڈینس, ایکوائر یور ڈیٹا. تو اس میں آپ رائٹ بلاک کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, پھر آپ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں. آفٹر کلیکشن یو پرفارم ایگزامینیشن, یو ایگزامن دیٹ امیج, یہ ڈسک کا امیج ہے, یا اس کو آپ کلوزلی کرتے ہیں, اس کا انالیسس پرفارم کرتے ہیں, اور انالیسس کرنے کے بعد جو بھی آپ کی فائنڈنگز ہوتی ہیں, سو یو رپورٹ دیز فائنڈنگز. So purpose of computer forensic technique is to search, preserve and analyze information on computer systems to find potential evidence for a trial. And same is the case for mobile device کہ آپ اس پہ بھی یا پھر آپ کی جو بھی اس طرح کا بھی اسٹوریج ڈیوائس ہے, تو you are trying to find potential evidence جو کہ آپ کورٹ میں کسی ٹرائل میں لے جا سکیں. ڈیجیٹل فورینزک کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اٹ از سو فاسٹ, آپ کہہ لیں کہ ڈیجیٹل فورینزک مارکیٹ ٹو ہٹ $4.8 billion in revenues by 2020. This was a anticipation. I don't know how much this is true because no such statistics available.
بٹ ان امریکہ اٹ ہولڈز اراؤنڈ 60% شیئر بائی 2020, اور یورپ کو بھی آپ دیکھیں, ایشیا پیسیفک ریجن میں بھی دیکھیں, and the global market is estimated to grow at about 14.2% during the same period. So کیونکہ آپ کا ڈیٹا بہت بڑھ چکا ہے, آپ کے موبائل ڈیوائسز بہت بڑھ چکے ہیں, آپ کے فارمیٹس بہت بڑھ چکے ہیں ڈیٹا کے, تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب اگر کوئی کرائم کمٹ ہوگا, اب کوئی اٹیک کمٹ ہوگا, تو آپ کو ٹولز بھی, سافٹ ویئرس بھی ایسی چاہیے جو کہ ڈائیورس ڈیوائسز کے ساتھ کام کر سکیں. سو اب یہ جو فورینزک پروڈکٹس کی مارکیٹ یا فورینزک سولوشنس کی مارکیٹ انکریز ہو رہی ہے, اب اس مارکیٹ کے انکریز ہونے کے ساتھ اور کرائمس کے انکریز ہونے کے ساتھ ہمیں تھوڑا پروایکٹیولی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے سائبر کرائم انویسٹیگیشن میں, یا اس وقت ہمیں چیلنجز کیا ہے کہ آپ کی جو انویسٹیگیشن کی سپیڈ ہے وہ کرائم کی سپیڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتی. کرائم جو ہے وہ جتنی تیزی سے ہو رہے ہیں, ایوری سیکنڈ آپ کا ڈیٹا ہے, آپ کے کرائم رپورٹ ہو رہے ہیں گلوبلی, اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انویسٹیگیشن کے لیے جو فورینزک کے ٹولز اویلیبل ہیں, دیز ٹولز ہیو سم سیریس لمیٹیشنز. اور اس کے بعد پھر ایک انانیمٹی کا ایک ہے کہ سائبر کرائمز میں جو آپ کے اٹیکس ہیں جو کہ کرمنلز اڈاپٹ کرتے ہیں ٹو کمٹ کرائمز, دے آر ایمرجنگ, so they are every time they are following, they are having some new way to perform attack. پھر اسی طرح آپ کا جو ایویڈنس ہے وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. کچھ تو ایویڈنس ہے جو کہ ہارڈ ڈسک پہ ہیں, وہ تو ٹھیک ہے مینٹینڈ ہے, لیکن جو آپ کے لائیو میموری میں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے لاگز ہوتے ہیں, آپ کے ریڈیو سگنلز ہوتے ہیں, وہ والیٹائل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پرزرو کرنا مشکل ہے. پھر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سرورز ہے, کبھی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, کلاؤڈ کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, تو آپ کے ڈاکومنٹیشن کے ڈفرینٹ پہلے کی طرح یہ نہیں ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے کہ ایک ہی فارمیٹ ہے جس پہ تمام ڈاکومنٹس کریٹ ہوں گی, ایک ہی فارمیٹ ہے جس پہ تمام انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک ہی سرچ انجن ہے. ایسا نہیں ہے. اب آپ کے پاس سرچ انجن میں بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں, اسٹوریج میں بھی آپشنز ہیں, فارمیٹس میں بھی آپشنز ہیں. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کنٹری ٹو کنٹری لاز میں ویریشن ہے, کہ آپ کے پاکستان کے جو لاز ہیں وہ پاکستان میں اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کرائم ہوا ہے تو وہ اس پہ اپلائی ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ کرائم کمٹ ہوا ہے کسی اور کنٹری سے تو ہم اس وہاں پہ کون سا لا اپلائی کریں گے. تو یہ جو آپ کی ڈومیسٹک اور اس کے بعد انٹرنیشنل اور آرگنائز کرائمس کے کیس میں لاز کو کس طریقے سے کریں گے, تو اس میں تھوڑی سی آپ کی پرابلمز آتی ہیں. اینڈ دین لیگل ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ, اس میں بھی آپ کا ایک گیپ ہوتا ہے. تو اچھا چلیں ابھی ہم آتے ہیں, دیز آر سم آف دا فورینزک ٹولس جو کہ آپ کے کچھ ویری کامن ٹولس ہیں. کچھ آپ کے موبائل ڈیوائسز میں یوز ہوتے ہیں, کچھ آپ کے کمپیوٹر میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ سوشل میڈیا فورینزکس کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اوپن سورس ٹولز میں. یہ جو سارے کے سارے ٹولز جو میں نے ابھی آپ کو پہلے دکھائے, یہ آپ کے کچھ کمرشل ٹولز ہیں, کچھ اوپن سورس ٹولز بھی ہیں. لیکن اوپن سورس ٹولز کا یوز کرنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے, اور اس میں ہم ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹری کے لیے ہم اوپن سورس ٹولز کو لے کے اور اس میں ہم اپنی انڈیجنس پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو بڑھاتے ہیں تو وہ بڑا زبردست ہوگا. سب سے پہلے تو اوپن سورس سافٹ ویئر کے لیے ہم ایک تو ہوتی کیا ہے وہ تو آپ آلریڈی جانتے ہیں, کیونکہ کافی انٹرسٹنگ میرے سے پہلے ٹاکس ہوئی ہیں کل بھی اور اس سے پہلے بھی. اوپن سورس سافٹ ویئر وہ ہوتی ہے which can be altered, modified and shared by just about anyone. کہ کوئی بھی اس سافٹ ویئر کو لے اور اس کو کسٹمائز کر لے, اس کو چینج کر لے اور اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ اس کو کریٹ کر لے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ اچھا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ کوالٹی اینڈ اوپن سورس کی طرف ہم اس لیے جاتے ہیں کہ کوالٹی اینڈ ویلیو فار اینڈ یوزر از ہائر. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو اینڈ یوزر ہے اس نے وہ جو کچھ سولوشن ہے وہ کیونکہ there are many people who are sharing that solution, who are giving suggestions to improve that solutions, who are providing diversity. So آپ کا جو اس کی کوالٹی ہے with the passage of time improve ہوتی ہے, اور ڈیولپمنٹ کاسٹ جو ہے وہ کافی کم ہوگی to obvious reasons. اور it tends to be incredibly flexible because architecture is open and you can customize it. It has different variations available. And its security can be tighter and it will be more reliable. کیونکہ اس میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ بھی ٹائملی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے, اور وہ جو سیکورٹی ولنریبلٹی تھی وہ بھی آپ کی اوور کم ہو جاتی ہے. اور لارجر اینڈ کلوز نیٹ کمیونٹی آف ڈیولپرس بھی آپ کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے کہ کسی طرف آپ کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بیکاز اٹ از اویلیبل فار ایوری ون, سو ایوری ون کین گیو دیئر اوپینین اینڈ اٹ کین گیٹ امپروو. اب یہ آپ کے کچھ اوپن سورس ٹولز ہیں جو کہ فورینزک میں یوز ہوتے ہیں. سو اف یو کین لک ایٹ دا لسٹ, دیز آر سم آف دا ٹول.
Pro Discover Forensic, SleuthKit, Topsy, SandSift, Volatility, Kane کا ایک ٹول ہے, ایک ایکسپلیکو ایک ٹول ہے, ایک ایکسویس فورینزکس ہے. دیز آر ویری فیو جو کہ میں نے اس وقت 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق دیز آر ٹاپ 7 ٹولس. تو میں نے یہاں پہ وہ لسٹ ڈاؤن کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے ایسے ٹولس ہیں جو کہ فار ایگزامپل امیج فورینزک اگر آپ نے کرنا ہے, آپ امیج کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امیج اوریجنل ہے, کس ڈیوائس سے لیا گیا ہے, کہاں پہ لیا گیا ہے, کیا اس میں کوئی ٹیمپرنگ تو نہیں ہوئی, تو آپ اس کا ایک اپنا اسپیشل ٹول ہوگا. تو اس طرح امیج فورینزک کے اوپن سورس ٹولز اویلیبل ہیں. ویڈیو کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو اوریجنل ہے, کب بنی تھی, کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے, تو وہ آپ اس کے اپنے ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں. اینڈ سیم از دا کیس ود ڈیٹا ریکوری اینڈ فار ادر لائک ای میل فورینزک کرنی ہے تو اس کے الگ ٹولز ہیں. تو اب اس میں پرو ڈسکور از ون آف دا ٹول. اف یو کین لک ایٹ اٹ, دس از اوپن سورس ٹول. آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس میں امیجز آتے ہیں, ڈسک آپ کے ملٹیپل ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, آپ ان کے ڈفرینٹ سرچ ریزلٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ایک فورینزک میں کین مارک سم آف دا آئٹمس ایز پوٹینشیل ایویڈینس. تو آپ مارک کر دیتے ہیں تو آپ بعد میں یہ رپورٹ ایک جنریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایویڈینس جو ہے وہ اس ڈیوائس سے آئے تھے. آپ ڈیلیٹڈ فائلس کو ریکور کر سکتے ہیں. یو کین ایگزامن سلیک اسپیس. ایک سلیک اسپیس ہوتی ہے آپ کی ڈسک پہ, جب آپ فائل سیو کرتے ہیں تو وہ فائل کیونکہ پورے ڈسک کا سیکٹر آکوپائی نہیں کر رہی ہوتی, کچھ سیکٹر رہ جاتا ہے, تو وہ سلیک اسپیس ہوتی ہے جہاں پہ سم ٹائمز کرمنلز اپنا ڈیٹا ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. یو کین ایکسیس ونڈوز آلٹرنیٹ ڈیٹا اسٹریمس, اور اسی طرح سے آپ کا پریویو سرچ کی کچھ فیسلٹیز اس میں اویلیبل ہوتی ہیں. ایک بہت ہی کامن ٹول کٹ ہے جو فورینزک میں یوز ہوتی ہے, دس از اے ٹاپسی, جو کہ ہم بڑا فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں. اور اس کی کافی سارے جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ امیجز ہیں ڈسک کے جو آئے, جتنے ڈسک آ گئے ان کے ویوز ہیں اور ریزلٹس ہیں, اور اسی طرح آپ اس کی تمام ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ باٹم میں آپ کو اس کا ہیکس ویو نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کے جو ایکچوئل کانٹینٹ ہے ان کا ان ڈیپتھ انالیسس کرنا پاسبل کرتا ہے آپ کے لیے, کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ڈیوائسز اٹیچ تھے, اس پہ کتنے کی ورڈز جو ہے وہ سرچ ہوئے تھے اس سسٹم پہ, اور اسی طرح یہ براؤزر کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی. تو یہ آپ کی سلوتھ کٹ جو ہے یہ آپ کی ونڈوز بیسڈ جیو آئی بیسڈ ایک آپ کا ٹول ہے جو کہ ہارڈ ڈسک اور اسمارٹ فونس کے ایگزامینیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور آپ اس میں ملٹیپل یوزر کیسز کو مینیج کر سکتے ہیں, ٹائم لائن دیکھ سکتے ہیں کہ یوزر نے یہ, دس از اوپن سورس, کہ آپ کا ٹائم لائن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس سسٹم میں اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کون سے کی ورڈ سرچ کیے گئے ہیں, کون سے ویب آرٹیفیکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, ای میل انالیسس کر سکتے ہیں. اینڈ تھمبنیلز جو ہے وہ آپ کی جو ویب سائٹس آپ وزٹ کرتے ہیں تو اس کے ایک اسمال ایک فائل ایک ہوتی ہے جو کہ وہ بھی آپ ویو کر سکتے ہیں. So it is easy to use, it is fast, and it is extendable. So these are personally I like this tool the most because ایک تو اس میں کافی زیادہ modular approach ہے کہ آپ modules کو extend کر سکتے ہیں, اور it is very easy, اور بڑا اچھا اس کا جو ہے وہ مطلب چیزیں آپ کی بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہے ایز این انویسٹیگیٹر if you have to use some tool. اسی طرح آپ کا ایک SandSift کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ یوبنٹو بیسڈ لائف سی ڈی کا ایک ہے اوپن سورس ٹول. اس میں سارے ٹول جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں, اور اس میں آپ ڈفرینٹ ایڈوانس انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں. اور یو کین اٹس اے جسٹ کمبینیشن آف کٹنگ ایج اوپن سورس ٹولس وچ آر فریلی اویلیبل اینڈ فریکوینٹلی اپڈیٹڈ. تو اس میں آپ کے سارے ٹولس جو ہے وہ اکٹھے اویلیبل ہیں, اور آپ کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہو, کہ آپ کا ایک ٹائم لائن ٹول ہے جو کہ سسٹم لاگز آپ کے ہوتے ہیں نا, جس میں یوزر لاگ ہے, نیٹ ورک لاگز ہیں, وہ سب مینٹین ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا ٹائم لائن جو ہے وہ ان سارے لاگس کو ایک ٹائم وائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ڈیٹ سے, کہ آج کے دن میں نے دیکھنا ہے کہ آج کے دن کی کیا ٹائم لائن ہے, کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اسی طرح ایک اسکیلپل ہے فار ڈیٹا فائل کارونگ. ڈیٹا فائل کارونگ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ کے ڈسک پہ کچھ تو ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ کی ڈسک پہ شروع میں ہی مارکڈ ہوتا ہے کہ اس ڈسک پہ یہ فائل پڑی ہوئی ہے, لیکن کچھ ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جو کہ شروع میں سے آپ کو جیسا ہوتا ہے نا بک کا ٹیبل آف کانٹینٹ ہوتا ہے, تو ٹیبل آف کانٹینٹ موجود نہیں ہے لیکن آپ کا ڈیٹا موجود ہے, کیونکہ ٹیبل آف کانٹینٹ تو ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیٹا اگر ڈیلیٹ کرتے ہیں ریسائیکل بن میں چلا گیا, اگر ریسائیکل بن سے بھی ڈیلیٹ کر دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. The data which is deleted from recycle bin, it can still be recovered by using file data or data carving or file carving. تو carving میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ you can collect the bits and pieces which are on hard disk, and you can reconstruct and you can create your original file. یعنی آپ کی کوئی word file ہے جو آپ نے delete کر دی ہے, by carving you can get it back. تو scalpel is a tool for file carving. اسی طرح آپ کا ایک refutee is for examining the recycle bin.
تو ایک اور یہ بھی آپ کا اوپن سورس ٹول ہے, اور یہ ٹولز ہیں آپ کو دیز ٹولز آر اویلیبل آن لائن یو کین یوز. اسی طرح اب آپ کا ایک اور والیٹیلٹی فریم ورک ہے, دس از اے ویری گڈ تھنگ, اور یہ بڑا زیادہ ہم یوز کرتے ہیں فار سائبر سیکورٹی میں. ہم یہ کہہ لیں کہ میلویئر انالیسس کے لیے کہ اٹ از سافٹ ویئر فار میموری انالیسس اینڈ فورینزکس. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب بھی آپ کے سسٹم پہ کوئی میلویئر آتا ہے تو وہ میلویئر آپ کا اس کو ایگزیکیوشن کے لیے ریم میں ہی ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے, تو لائیو میموری میں ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے. تو لائیو میموری میں جب وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اس میلویئر کا بہیویئر ہے وہ بہیویئر آپ ایگزامن کر سکتے ہیں اف یو آر آبزرونگ یور میموری کانٹینٹ ٹائم ٹو ٹائم. So to see the runtime state of a system using the data found in RAM, تو forensically ہم یہ کہیں کہ آپ کا جو سسٹم ٹرنڈ آن سسٹم ہمیں ملا تھا کرائم سین پہ, تو آپ نے ڈسک تو اس کی ایکوائر کر لی, لیکن آپ نے ساتھ ہی لائیو ریم کا ڈیٹا بھی کیپچر کرنا ہے. ایکسکیوز می. سو یو کین کیپچر ریم ڈیٹا, اور وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اب آپ اس کو آبزرو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اچھا کون سے پروسیس اوپن تھے, کون سی فائلز اوپن تھی, کس پروسیس, مطلب you can get the current state of a system when you have acquired the evidence. تو یہ آپ کا ایک بڑا زبردست ٹول ہے جو کہ یوز ہوتا ہے. اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتی ہوں کہ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ فٹ پرنٹس, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ فورینزکس, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ سم آف دا اوپن سورس ٹولس. اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں کچھ سلائڈ میں نے اس کا ٹائٹل پرابلمس تھا اور وے فارورڈ تھا. جس میں سب سے پہلے تو ایک ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل فورینزکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انٹرسیکشن پہ کام کرنے کی. وہ کیوں ہے کہ آپ کے اس وقت جو سائبر کرائمز کا جو ریٹ ہے, آپ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں NR3C ہے جو کہ سائبر کرائم کا FIA کے سائبر کرائم ونگ ہے, جو کہ ہم ایئر یونیورسٹی میں بھی NCCS میں بھی ان کے ساتھ کولیبریشن میں کام کریں. تو اس میں ہوتا یہ کہ جو فورینزک سولوشنز ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ کی although these forensic solutions are quite efficient, but the rate at which the cyber crimes are increasing is not matching with the rate by which we are doing investigations. یعنی انویسٹیگیشنز اگر ہوں گی, آپ سائبر کرمنلس کو if will be able to make cyber criminals held responsible, اگر ان کو پنشمنٹ ملے گی تبھی وہ کرائمز کا ریٹ کم ہوگا نا. تو اگر ہم انویسٹیگیشن میں اتنا ٹائم لگا دیں گے تو کرائمز تو انکریز ہوتے رہیں گے اور پنشمنٹ ڈیلیڈ ہوں گی. اگر آپ میں سے کسی کا ذاتی طور پر اگر اس طرح کا کوئی تجربہ ہوا ہو کہ آپ کو سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن کے لیے پروسیڈ کرنا ہو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اٹس ناٹ ایز گڈ ایز اٹ از ان اینی ادر ڈیولپڈ کنٹری. تو وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری, لیکن ہمیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں ہوتا یہ کہ جو فورینزک کے سولوشنز اویلیبل ہیں اس میں ٹائم کیوں لگتا ہے, انویسٹیگیشن میں ڈیلے کیوں آتا ہے؟ کہ وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم نے بگ ڈیٹا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات تو کر لی, ہم نے یہ تو کہا کہ ہمارے انٹیلیجنٹ الگوریدمز ہیں جو کہ ہمیں منٹوں میں ہمیں ڈیٹا کے اوپر انالیسس کر کے ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن وہی ڈیٹا جب ہم کسی کرمنل کا کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کی ہارڈ ڈسک سے کلیکٹ کر رہے ہیں, تو اس ڈیٹا کا بھی ایگزامینیشن منٹوں میں اور سیکنڈوں میں ہو جائے تو ہمارے لیے کام کافی آسان ہو جائے گا. تو ڈیجیٹل فورینزکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے انٹرسیکشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اوپن سورس ٹول جو اویلیبل ہیں انہی ٹولس کو لے کے کسٹمائز کر کے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یا ہمارے مشین لرننگ کے, ڈیپ لرننگ کے سولوشنز ہیں ان کو انکارپوریٹ اور مرج کرنے کی ضرورت ہے. جو دوسرا پرابلم آتا ہے جو کہ میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کے پاس جو اگر آپ ڈیٹا سائنس کی یا مشین لرننگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیٹا سیٹس کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنے ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں آن دا ڈیٹا سیٹ ٹو آئدر کلسٹر اور کلاسیفائی. تو فورینزک کے کیس میں ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کیونکہ سینسیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے جس میں پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ آپ کا اوپنلی اویلیبل نہیں ہوتا, یا اس میں کوئی کیس اسٹڈیز بھی اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ ہمارے پاس اگر کیس اسٹڈیز اس طرح کی اویلیبل ہوں جس میں آپ پرائیویٹ ڈیٹا کو بے شک ہائڈ کر دیں یوزنگ سم ہائڈنگ ٹیکنیکس یا پرائیویسی پرزرونگ, ایٹ لیسٹ وی کین اپلائی پرائیویسی پرزرونگ ڈیٹا مائننگ آن دوز کیس اسٹڈیز اینڈ وی کین یوز دوز فار مشین لرننگ. اور اس میں ایک تو آپ کی جو ایک اور ضرورت ہے یوزر فرینڈلی اور ریلائبل ٹولس کو بنانے کی, کہ فورینزک کے جو ٹولس اویلیبل ہیں سم ٹولس آر ریئلی گڈ بٹ دیز ٹولس آر ناٹ یوزر فرینڈلی. تو جو اوپن سورس ٹولس کو بھی اگر آپ آگے یوز کر رہے ہیں, ان کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. Another important thing which we have to think about is indigenous forensic product development. پاکستان میں اس وقت ایک ایئر یونیورسٹی اگر میں بات کروں تو ایئر یونیورسٹی میں ہمارے پاس نیشنل سائبر کرائم فورینزکس لیب ہے. اٹ واز اے 3-year project which is on going right now. تو وہاں پہ ہمارے پاس 3 different groups ہیں اور اس میں ہم فورینزک پروڈکٹس ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں there is a need to do a lot of more work in these domains because we are working with a small team on some particular solutions
اس میں ہم اگر میں آگے اگلی سلائڈ میں میں نے ذکر کرنا ہے اس کا کہ ہم کمپیوٹر فورینزک, سوشل میڈیا اینڈ موبائل فورینزک پہ بات میں کے سولوشنز ڈیولپ کر رہے ہیں. لیکن اگر موبائل فورینزک کو صرف میں پک کرتی ہوں تو اس میں بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. سو دیر آر ڈائیورس ڈیوائسز, there are diverse applications which are getting updated every day. There are malwares there. تو اب اس میں اور اس میں ڈیٹا بھی آپ کا ڈفرینٹ فارمس میں آڈیو ویڈیو ہے, تو اس میں آپ کے جو کرائمس کی نیچر جس طرح سے ویری ہو رہی ہے اس طریقے سے سولوشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور سائبر کرائمز انویسٹیگیشن مس میچ میں نے بات کی. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وی آل نیڈ ٹو بی اویئر اباؤٹ اٹ کہ ڈیجیٹل ہائیجین کیا ہے, کہ آپ جو ڈیوائسز بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کو سیف یوسیج آف ڈیوائس, ڈیجیٹل ڈیوائس, چاہے وہ موبائل فون ہے, چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے, چاہے کوئی انٹرنیٹ کوئی آپ یوز کر رہے ہیں, آپ کا ای میل اکاؤنٹ ہے, تو کس طریقے سے آپ نے اپنے ڈیوائسز کو سیفلی یوز کرنا ہے کہ آپ کے آرٹیفیکٹس جو ہے وہ کرمنلز یوز نہ کر سکیں یا ان کا. اور دس از واٹ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ. Now I'll just give a glimpse of what we are doing at Air University. سب سے پہلے تو ایئر یونیورسٹی از ہوسٹنگ اے نیشنل سائبر کرائمز اینڈ فورینزکس لیب وچ از گروپ آف few people around, I won't tell the exact number, but there are some researchers who are working in this lab. We are developing indigenous forensic solutions for mobile forensics, for computer forensics and social media forensics. I'm associated with computer forensic part. And Air University has initiated educational programs in cybersecurity. We started BS Cybersecurity in 2018. And this year we have started MS Cybersecurity and PhD Cybersecurity programs. And these programs were launched keeping in view the need of time. کہ اس وقت ہمیں سائبر سیکورٹی میں پاکستان کو وار فوٹنگ بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. And at the same time, we have initiated different trainings on digital forensics. اس میں آپ ایئر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ, نیشنل سینٹر فار سائبر سیکورٹی کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورینزکس ایک ریگولر ہم ٹریننگ سکھواتے ہیں. اس میں بیسک لیول ہے, انٹرمیڈیٹ لیول ہے, ایڈوانس لیولز ہے. سو دیز ٹریننگز آر ہیلپ فل سو دیٹ ایز اے یوزر بھی آپ کو پتا ہو کہ آپ کے کون سے آرٹیفیکٹس ہیں جو کہ کریمنلز یوز کر سکتے ہیں, آپ کو کیسے یوز کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ خود سے بھی دیکھنا چاہیں, انویسٹیگیشن کرنا چاہیں یا آگے انویسٹیگیشن کی طرف جانا چاہیں, سو یو کین انرول ان دیز کورسز. اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر یونیورسٹی جو ہے وہ اویئرنیس ٹاکس بھی ڈفرینٹ ارینج کرتے رہتے ہیں, اینڈ وی ٹاک ایٹ ڈفرینٹ فورمس. اور دس از ون آف دا ریزن آئی ایم ہیئر ود یو رائٹ ناؤ to tell you about how digital forensics is important to handle different cyber crimes. And how open source technologies like open source, جس طرح میں نے open source tools کی بات کی, تو open source tools are really helpful for us as well, because we are learning that how these things are actually being done for last many years, and now we have started doing the same things. So this is all from my side. If you have any question, you can ask me now, and this is my email address. If you have any questions, you can want to ask later, or any guidance which you need, I'll be happy to do it. Wow, wonderful. Thank you very much, Dr. Saiba. It is really a great session, very informative and very technical. Students and faculty members are really enjoying. And I hope there are some questions, Baba sir. It's my pleasure. میری ریکویسٹ ہے کہ میں فیوچر میں آپ کو ایک ٹیکنیکل ورکشاپ کے لیے اسی طرح آن لائن ریکویسٹ کروں گا, جس میں آپ ہمیں کچھ ٹولز سکھائیں, اسپیشلی ڈیجیٹل فورینسکس میں کوئی بھی ایک اوپن سورس جو آپ بہتر سمجھتی ہیں. ڈو سینڈ می دیٹ ٹاپک, اور آپ کی اویلیبلٹی کے حساب سے میں انشاءاللہ آپ کو انگیج کروں گا. Okay. I'll try my best to do my best. ہاں, یہ میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ مجھے بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں, اور ہمارے دیکھنے والے یہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کا ٹیکنیکل جو ہینڈز آن سیشن ہے وہ ہمیں چاہیے. ندیم فتح پوچھ رہے ہیں سولوشن فار ڈیلی بیس یوز سافٹ ویئر ٹو سیکیور دا ڈیٹا. کوئی ہلکے پھلکے ٹپس, جیسے ابھی آپ نے ہائیجین کی بات کی, دیٹ از اے نیو ورڈ فار می. اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں نے ابھی آئی تھنک کوئی 3 days ago میں PCL میں ایک میری ٹاک تھی, وٹ واز اباؤٹ ڈیجیٹل ہائیجین. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے جو ڈیوائسز ہیں وہ آپ کے پاسورڈ پروٹیکٹیڈ ہونے چاہیے. پاسورڈ جو آپ چوز کرتے ہیں, یور پاسورڈ شوڈ ناٹ بی نیم آف یور چائلڈ اور نیم آف یور سٹی, اس طرح کا پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی اسٹرانگ پاسورڈ کے جو پرنسپلز ہیں, اٹ شوڈ بی الفا نومیرک, اٹ شوڈ بی آف منیمم 8 کریکٹرز. تو یہ چیز تو انشور کر لیں سب سے پہلے. اس میں ایک ڈیفیکلٹی آتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں پاسورڈ یاد رکھنا بڑا مشکل ہے,
تو اس میں ایک دفعہ آپ اسٹرانگ پاسورڈ بنا لیں, اس کو پھر یاد رکھ لیں, پھر بعد میں آپ اس کو دیکھیں کہ اس نے ویریشن آپ نے کون سے لیٹر یا ڈیجٹ میں کرنی, although these are some secret things which I am telling you. اچھا, اس کے بعد چیز یہ کہ your device should be locked. Do not keep your device unlocked unnecessarily. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ if you don't need any data, delete it. You don't need to keep it. تو آپ ٹائم ٹو ٹائم ریوزٹ کریں کہ جو ڈیٹا آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے, there is no need. اسی طرح جو آپ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ہم پکچرز اور ویڈیوز unnecessarily بناتے رہتے ہیں, یا تو اور سب سے زیادہ سیریس بات یہ ہوتی ہے کہ پاسورڈ جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ ہی ایک پیپر پہ لکھ کے اس کے اوپر اسٹک آن نوٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں. سو دس از ویری رانگ پریکٹس. تو ڈیجیٹل ہائیجین میں آپ کو یہ کہ اس طرح کی چیزوں سے ہونے کی ضرورت ہے. باقی اپنی وائرسز, اینٹی وائرس سافٹ ویئرز اور فائر والز اپنی اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, اور ٹائم ٹو ٹائم جو آپ کے سیکورٹی پیچز آتے ہیں اس کو انسٹال کرتے رہیں, سو دیر وونٹ بی اینی پرابلم. اور ایک بات, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ سیکورٹی میئر جتنے بھی لے لیں, feeling secure is just a state of mind. آپ 100% security is not possible at all. Security is an illusion, in fact. اشفاق محمد جسکانی جو ہیں, انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے, انٹرسٹنگ کہا ہے, اور ڈیٹا سیٹ فار انٹروژن ڈیٹیکشن, ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ ان سائبر سیکورٹی, ڈو یو یوز اینی ادر اپروچ؟ اچھا, اس میں انٹروژن ڈیٹیکشن کے آپ کو ڈیٹا سیٹس جو ہے وہ دیر آر مینی آرگنائزیشنز ہو آر ورکنگ آن کمپائلیشن آف ڈیٹا سیٹس. تو آپ کے ڈیٹا سیٹس اویلیبل ہوتے ہیں, آپ اس پہ اپنے ماڈلس کو ٹرین کرتے ہیں اور آپ انٹروژنس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. بٹ دا ماڈلس وچ یو ٹرین, دا ماڈلس آلسو نیڈ ٹو بی اپڈیٹڈ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ماڈل ٹرین کر دیا اور اب آپ کا وہ ماڈل پرفیکٹلی کام کرے گا. اینڈ اٹ از سیڈ ایون جو آپ کے زیرو ڈے اٹیکس ہوتے ہیں, جو زیرو ڈے اٹیکس کا مطلب ہے کہ وہ اٹیکس جن کے سولوشنز ابھی نہیں آئے, تو زیرو ڈے اٹیکس کین اسٹل ہارم نیٹورک. Okay, wonderful. I hope everything is clear. طارق صاحب, آپ کے بھی کامنٹس آ گئے, thank you very much. طارق صاحب کا ایک کوشچن ہے, ذرا دوبارہ دکھائیے گا. Given our environment, what are the chances that our data is accessible in an overexcited employee of cellular companies and ISPs? وہ legal protection دے سکتے ہیں؟ although کہ اگر میں کچھ سال پہلے کی بات کروں تو ایسا سیناریو تھا, لیکن ابھی ہم بات کریں تو اب آپ کے جو سیلولر کمپنیز ہیں, they are having their strong regulations inside the organizations as well. So it is not possible, and even if it happens, then there is a Pakistan Electronic Crime Act, PICA, which was approved by government آپ کہہ لیں دونوں houses سے 2016 میں, اور اس میں کچھ amendments بھی آتی رہتی ہیں. So even if it happens, you can still go to the court and then file a case.